मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमारे जामिया के एक बुखारी के तालिब इल्म ने मुझसे पूछा ये ना कि ये कैसे तलवारें चली आपस में। मैंने कहा भाई दो लफ्ज़ों में मसला हल किया जा सकता है। सैयदना उस्मान का कत्ल मजलूमाना हुआ, सब मानते हैं कि नहीं मानते? हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा था अमीरुल मोमिनीन अली रजी अल्लाह अन्हु से कि सैयदना उस्मान के कातिलों का हुकूमत क़िसास ले। ये किसका मुतालबा था? हजरत मुआविया का। आप भी बनु उमैया में से थे, हजरत उस्मान के ख़ानदान में से थे। ख़ानदान के फ़र्द को हक़ होता है कि नहीं होता हुकूमत से मुतालबा करे? हजरत अली का कहना ये था कि मदीना में हालात इतने ख़राब हैं कि अगर सैयदना उस्मान के कातिलों से क़िसास लिया गया तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। मैं लोगों से पूछता हूँ कि आज अगर ये हालात पैदा हों तो सेम वही हालात होंगे जो उस वक्त हुए थे। इसे कहते हैं इस्तिलाह में तकवीनी उमूर। कुछ तकवीनी उमूर होते हैं। जब भी किसी का मजलूमाना कत्ल होता है, खलफशार पैदा होता है, धड़े बनते हैं, ये नेचुरल है। मुतालबा भी किया जाता है हुकूमत से, बाज़ दफ़ा हुकूमत मजबूर भी होती है, भाई आपका मुतालबा बरहक है लेकिन हम नहीं कर सकते ये। लेकिन ये बात सबको समझ में जरूरी नहीं कि आ भी जाए। वो कहने नहीं भाई आप कर सकते हैं, हम कैसे आराम से बैठ जाएं। लोग कहेंगे हमारा रिलेटिव शहीद हुआ है, कत्ल हुआ है, लोग हमें बुज़दिली के ताने देंगे। आज भी ये हालात होते कि नहीं होते? ये तकवीनी चीज है। तकवीनी का मतलब होता है जब किसी चीज के कोई सबब पाया जाए तो मुसब्बब लाजमी होगा, उस पर नतीजा वही निकलेगा जो उस दौर में निकला था। जब भी कोई ये कहा करे ना कि सैयदना अली और हजरत मुआविया की लड़ाई ये जाती बोझ की बेस पे थी माज़ अल्लाह, तो उसे कहा करो कि आज अगर ये हो जाए और दोनों तरफ नेक लोग हों तो क्या उनमें इख्तलाफ होगा कि नहीं होगा? सेम हालात अगर आज हो जाएं, कोई बड़े ओहदे पे कोई शख्स हो, उसका मजलूमाना कत्ल हो जाए और हुकूमत कातिलों से क़िसास न ले रही हो, हुकूमत मजबूर हो, क्या हर शख्स ये मजबूरी मान लेगा या वो दबाव डालना छोड़ देगा? अगर वो दबाव डालना छोड़ता है, उसके अपने रिलेटिव उसको छोड़ देंगे। तो ये वही इख्तलाफ था जो बिल्कुल जब भी ऐसे किसी कंट्री में हालात पैदा होंगे उसका रिजल्ट यही निकलेगा। साजिश इसी को तो कहते हैं जो खवारिज की साजिश थी कि सियासी इख्तलाफात में लड़ाना, तो वो साजिश में कामयाब हुए। लेकिन अल्लाह ने ये सेहरा हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया कि वो हजरत मुआविया के हाथ में बैत करके उस इख्तलाफ को खत्म किया। बाज़ दफ़ा भाइयों में भी लड़ाई होती है। कुरान कहता है व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन क़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो दोनों के दरमियान सुलह कराओ। इससे पता चलता है दोनों तरफ मुसलमान हो के भी लड़ाई हो सकती है, दोनों तरफ बुजुर्ग हो के। यहाँ मुसलमान से कामिल मुसलमान मुराद हैं, उस दौर के मुसलमान मुराद हैं। आज भी हम देखते हैं बुजुर्गों में आपस में गलत फहमियां हो जाती हैं, नेक लोगों में गलत फहमियां हो जाती हैं, जिसकी बेस पे लड़ाई होती है। मियाँ बीवी में तलाकें होती हैं, दोनों तहज्जुद गुजार होते हैं। तो कुरान कह रहा है अगर दो फरीक मुसलमानों के आपस में लड़ पड़े तो दोनों के दरमियान बोलो सुलह कराओ। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, फिर एक अगर बागी है तो फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी, तो जो बागी है उसके खिलाफ लड़ो फिर। और आगे कुरान कहता है इन्नमल मुअमिनूना इख़वतुन, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, दोनों जमातों में सुलह कराओ भाइयों में। तो भाइयों का मिस्दाक सबसे पहले कौन है? सहाबाए कराम। क्यों? कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में क्या है? रुहमा हैं। तो जब वो भी भाई नहीं है तो मैं और आप किस खेत की मूली हो गए भाई? मेरे और आपके आपस में लड़ने से हम में से कोई मुनाफिक नहीं होता। और वो हस्तियां अगर उनका सियासी इख्तलाफ हुआ है, इस बेस पे उनकी लड़ाई हुई है, तो माज़अल्लाह उनमें एक फरीक मुनाफिक हो गया। बेशर्मी की बात है या नहीं है? दुनिया में याद रखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? शर्म और हया और गैरत। ये जब खत्म हो जाए ना तो फिर इंसान किसी काम का नहीं। सैयदना मुआविया, लोग कहते हैं कि ये अहले सुन्नत वल जमात हजरत मुआविया के फजाइल बहुत बताते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सैयदना अली का मकाम हजरत मुआविया से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। फिर भी हम हजरत मुआविया के फजाइल इसलिए सुनाते हैं कि तुम तीरों का निशाना किसको बनाते हो? सैयदना मुआविया को बनाते हो। बाकी हमारा अकीदा किताबों में लिखा है 2 और 2 4 की तरह, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम बुरा भला कहना छोड़ दो, हम दिफा करना छोड़ देंगे। कभी तुम सैयदना उमर को बुरा भला कहते हो, कभी तुम सैयदना उस्मान को बुरा भला कहते हो, बचा क्या तुम्हारे पास? तो कुरान के अल्फाज है वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन क़ततलू, मुसलमानों की दोनों जमातें आपस में लड़ पड़े तो क्या करवाओ इनके दरमियान? सुलह। तवज्जो है ना आप लोगों की? देखो इख्तलाफ की 2 किस्में होती हैं, एक हक और बातिल का इख्तलाफ और एक इज्तिहादी इख्तलाफ। एक इख्तलाफ हक और बातिल का और एक इज्तिहादी।
اکثر میں نے بیانات میں ایک حدیث سنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا، ہے نا، صحیح حدیث ہے۔ راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی، بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی نے تو فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی ہے، لہذا ہم نہیں پڑھیں گے، نماز قضا کریں گے۔ دوسرے صحابہ نے کہا بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا ہی کر دو، نبی کے کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ قضا ہو جائے، یہ تو احتیاطاً کہہ دیا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا، راستے میں نہ پڑھنا۔ اب دونوں صحابہ کا مقصد، بھائی اوپر بچوں کو خاموش کرائیں، دونوں جماعتوں کا مقصد نبی کو فالو کرنا، حدیث سمجھنے میں دونوں کی رائے الگ الگ، دونوں اپنی اپنی فہم کے مطابق حدیث سمجھ رہے ہیں، لہذا ایک نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز چھوڑ دی۔ جس نے نماز چھوڑی اس کو کوئی برا بلا کہہ سکتا ہے اس فریق کو؟ کیوں؟ وہ سستی میں نہیں چھوڑی ہے، وہ حدیث کا مطلب ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی چھوڑ دو، اور جنہوں نے پڑھی ان کو حدیث کے مخالف کہا جا سکتا ہے کہ بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھو اور یہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں گے بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد نبی کی اتباع ہی ہے، جو قرآن ہمیں دیا وہ بھی نبی نے دیا، جس میں ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے قیامت تک؟ نہیں ہو سکتا، لہذا یہاں اختلاف ہونا تکوینی امر ہے۔ تکوینی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تکوینی کیا مطلب؟ چولہے کے اوپر جب دودھ رکھو گے تو گرم ہوگا، یہ تکوینی امر ہے۔ اس طرح کے اختلافات تکوینی ہیں، یہ ہوں گے لازمی، یہ ناممکن ہے کہ اس سے بچنا۔ جب دوسری شادی کی بات کرو گے چماٹے پڑیں گے، تکوینی ہے، تکوینی۔ اب سمجھ میں آ گیا، چولہا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دودھ بھی گرم کر کے دکھا دیا میں نے، پانی ابال کے دکھا دیا، میں سمجھ میں نہیں آیا، اب مثال دی فوراً سمجھ میں آ گیا۔ کچھ چیزیں تکوینی ہوتی ہیں میرے بھائی، یہ ہوگے رہیں گی، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، قدرت کا نظام ہے، بیماریاں بھی آئیں گی، اختلافات بھی ہوں گے، اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے بھائی، امتحان کی جگہ ہے، یہ جنت تھوڑی ہے۔ جنت میں قرآن کہتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا پڈا نہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ حضرت علی نے یہ آیتیں پڑھی ہیں سیدنا معاویہ اور ان لوگوں کے بارے میں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں جو کچھ پیدا ہوا تھا نا، غل، اختلاف، وہ نکال دیں گے۔ جنتیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ان کے دلوں میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا ہم کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے۔ اس کا مطلب جنتی دنیا میں لڑ سکتے ہیں، آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمت کے دنیا میں جو تمہارے درمیان نفرتیں تھیں یا لڑائیاں تھیں جنت میں ختم کر دوں گا۔ تو اگر لڑنے والے سارے جہنمی ہوتے تو اللہ کہتے دنیا میں جو تمہارے درمیان اختلاف تھا تو تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا، اختلاف تھا کیوں تمہارے درمیان؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بس، نہیں آ رہی سمجھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 شادیوں والا داماد بھی جائے گا اور سسرال بھی جائے گا، حالانکہ دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تکوینی ہے، وہ لڑ رہے ہیں ٹھیک لڑ رہے ہیں، تم نے کیوں کی، اور یہ لڑ رہا ہے ٹھیک لڑ رہا ہے، کیوں نہیں کی؟ کروں بھائی، پھر موضوع چینج ہو جائے گا، رہنے دیں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے بھائی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑو بھلے، مر جاؤ لیکن کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہے، اب پھر وہ تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتا ہوں میں بھول جاتا ہوں اصل میں۔ خیر، تو صحابہ کرام کے درمیان اگر سیاسی اختلافات ہوئے ہیں تو میں وہ حدیث پیش کی نا میں نے کہ بنو قریظہ کے بارے میں نبی نے فرمایا وہاں پہنچے بغیر عصر کی نماز مت پڑھو، تو صحابہ کے رائے میں اختلاف ہوا۔ اب سمجھو مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 مشہور مجتہد ہیں، ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ ایک حدیث کو لے رہے ہوتے ہیں، دوسری حدیث میں تعویل، دوسری اس حدیث کو لے رہے ہیں، اس حدیث میں تعویل۔ مقصد سب کا کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کو فالو کرنا۔ تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے، صحابہ میں بعض ایسے تھے 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، بعض ایسے تھے 1 رکعت، دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے تھے، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے۔ کسی نے حضرت عمر کا ریفرنس دیا ایک تابعی کو کہ وہ 1 رکعت 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں پھر 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں، دوسرے نے ریفرنس دے دیا حضرت عمر نے تو ایسا نہیں کیا، وہ تو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے۔ دونوں چاہ رہے ہیں کہ وتر سنت کے مطابق پڑھیں، لیکن سنت کو ایکسپلین کرنے میں باپ بیٹے کا اختلاف ہو رہا ہے۔ نہیں آئی سمجھ بات؟ عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت عمر کے۔ احناف نے وتر عبداللہ بن عمر سے لینے کے بجائے کس سے لیے؟ حضرت عمر سے لیے۔ اب یہاں اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نبی سے کیوں نہیں لے رہے ڈائریکٹ؟ او بھائی جان، یہ دونوں بھی ڈائریکٹ نبی سے ہی لے رہے ہیں، نبی سے لینے میں فہم میں دونوں کا کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے۔ اہل حدیث تو فوراً ایک جملہ کہتے ہیں نبی سے لو نا بھائی، نبی سے ہم بھی لے رہے ہیں، نبی سے آپ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن وتر سے متعلق نبی کی حدیثوں کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب عبداللہ بن عمر نے سمجھا، ایک عمر بن خطاب نے سمجھا۔ احناف نے کس والے کن کی فہم کو ترجیح دے دی؟ عمر بن خطاب کی فہم کو۔ تو یہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے، قرآن و سنت کا اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اب سمجھو بات کو، ہمیں سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا جو اختلاف ہوا، پہلے تو اختلاف سمجھ میں آیا، اختلاف کیا تھا
اختلاف یہ تھا، سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ میں آپ کو اس وقت تک خلیفہ نہیں مانوں گا جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. حضرت معاویہ معاذ اللہ نقل کفر حکومت کے لالچ نہیں تھی، اگر ہوتی تو نہ عثمان کے خلاف آپ نے بغاوت کی رضی اللہ عنہ، نہ حضرت عمر کے خلاف، نہ حضرت ابو بکر کے خلاف. تینوں نے آپ کو عہدے دیے ہیں، تینوں نے اعتماد کیا ہے آپ پر. ایک شخص اعتماد کرے غلطی ہو سکتی ہے، دوسرے کے پہ اعتماد میں غلطی ہو سکتی ہے. تینوں بڑے بڑے خلیفہ امیر المومنین تینوں اعتماد کر رہے ہیں کس پر؟ حضرت معاویہ پر. اور حضرت علی بھی اعتماد کر رہے ہیں. حضرت علی نے آپ سے عہدہ نہیں چھینا. حضرت علی جو حضرت معاویہ کے خلاف نکلے وہ اس بیس پہ نہیں کہ مجھے آپ کی گورنری پسند نہیں ہے، اس بیس پہ کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص فی الحال میرے بس میں نہیں ہے، لہذا بیعت پر مجبور کرنے کے لیے آپ بیعت ہوں. اور نہ حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں لیکن دباؤ ڈالنے کے لیے کہ پہلے قاتلوں کو لٹکایا جائے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے بھائی جو سمجھ میں نہ آئے اور آپ صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں؟ آج اگر یہ ہو تو آج بھی یہی اختلاف ہوگا، کل اگر ہو تو کل بھی یہی اختلاف ہوگا. تو اب کیا ہے؟ اب سمجھو بات کو. صحابہ کے 3 جماعتیں بن گئیں، صحابہ کی 3 جماعتیں سے اختلاف. ایک طرف حضرت معاویہ جو شام کے امیر تھے، آپ کی رائے یہ تھی کہ بیعت نہیں ہوں گا جب تک قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. دوسری جماعت سیدنا علی کی کہ تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور کیا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تیسری ایک جماعت صحابہ کی کہ ہم نے کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا. یہ 3 دھڑے بن گئے، یعنی رائے کے اعتبار سے کہ ہم نے دونوں طرف چونکہ مسلمان ہیں ہم کسی کی سائیڈ بولو نہیں ہے. ہماری نظر میں یہ تینوں صحابہ کی تینوں جماعتیں برحق تھیں. تینوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت، جس نے قرآن کی جس آیت اور حدیث کا جو مطلب سمجھا اس مطلب کے مطابق اس نے عمل کی کوشش کی. باقی مجتہدین کا، بعد والے مجتہدین کا کیا فیصلہ ہے؟ دیکھو اجتہادی اختلاف میں بعد کے لوگ ترجیح دیتے ہیں نا کہ درست رائے ان کی ہے لیکن دوسرے کی رائے اجتہادی غلطی پر مبنی ہے، کسی خواہش نفس کی بیس پہ غلطی نہیں ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ ظہر کو عصر کے قریب، عصر کو اول وقت میں. امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ سکتے ہیں. لیکن امام شافعی سے جب پوچھا جائے کس کی رائے صحیح ہے، امام شافعی کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے. یہی کہیں گے نا. اگر امام حنیفہ زندہ ہو کے آئیں، ہم ان سے کہیں کہ امام شافعی کی رائے زیادہ صحیح ہے یا آپ کی، وہ کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن ہم ان سے اگر کہیں کہ امام شافعی کی رائے جب غلط ہے تو کیا وہ گمراہ تھے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی گمراہ نہیں تھے، دلائل سے انہوں نے جو سمجھا اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا. آج آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم دونوں میں سے یا تو ہم تقلید کا راستہ اختیار کریں گے، بھائی ہمیں کیا پتا کس کی رائے صحیح ہے، ہم نے ایک فقہ کا التزام کیا اسی پہ ہم چلیں گے بس. اور اگر محقق بننے کی کوشش کریں گے تو دونوں میں سے کسی ایک رائے کو دلائل کی دنیا میں درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے؟ دوسرے پر طنز نہیں کریں گے. تو یہ تینوں جو رائے تھی نا صحابہ کی، ایک رائے یہ تھی کہ حضرت علی تلوار کی طاقت سے حضرت معاویہ کو مجبور کریں بیعت ہونے پر، کیونکہ امیر المومنین ہیں اور امیر المومنین کو تلوار اٹھانے کا رائٹ حاصل ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ اگر امیر المومنین ہمیں زبردستی تلوار اٹھا کر بیعت پر مجبور کرتے ہیں تو ہم اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں گے اور مستقل یہ دباؤ ڈالیں گے کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کو لڑا جائے. یہ دوسری رائے تھی. ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کو دفاع کا حق ہے، ان کی دلیل یہ تھی. اور تیسرا فریق یہ تھا کہ جی دونوں طرف مسلمان ہیں، مسلمان کبھی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. دلائل تینوں کے پاس ہیں، دلائل قرآن و سنت کے تینوں کے پاس ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کیا ہے؟ یہی قرآن کی آیت فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. اگر ایک فریق باغی ہے تو جو باغی ہے اس کے خلاف لڑو. وہ کہتے تھے جب میں امیر ہوں تو جو خلافت کو نہیں مان رہا، بیعت نہیں ہو رہا، وہ اصطلاح میں کیا کہلائے گا؟ باغی کہلائے گا. پہلے سلو کی کوشش ہوگی، نہیں ہوگی تو قرآن کی اس آیت نے مجھے تلوار اٹھانے کا حق دیا. اور بہت سے صحابہ اسی بیس پہ کس کے ساتھ ہو گئے؟ حضرت عمار یاسر کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ. اور آپ بخاری کی حدیث سن کے حیران ہو جائیں گے. پہلی جب جنگ جمل میں سیدنا معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھیں. ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی پہ دباؤ ڈالنا چاہیے. تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تقریر کی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائیں معلوم ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے، یعنی کس کے ساتھ تھی؟ حضرت معاویہ کے ساتھ. ہمیں معلوم ہے اس فوج میں تمہارے ساتھ کون ہے؟ سیدہ عائشہ ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے جیسے وہ پیغمبر کی دنیا میں بیوی ہیں آخرت میں بھی بیوی ہیں. کوئی اپنے مخالفین کو ایسے اچھے القاب سے یاد کرتا ہے؟
آج کے دور کے لوگ ہوتے جو منہ پھاڑ کے بیٹھے ہوئے صحابہ کے خلاف میڈیا پہ, وہ کہتے آپ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, آپ جنتی تھیں اب نہیں ہیں, معاذ اللہ, ایسے الزام لگاتے نا. حضرت عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے اللہ کی قسم آپ جیسے دنیا میں پیغمبر کی زوجہ جنت میں بھی پیغمبر کے ساتھ, لیکن ہمیں اس اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. کس اللہ نے؟ اس اللہ نے, کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہے جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. اب اللہ ہمیں آزما رہا ہے, ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کا خیال کر کے تلوار اٹھانے سے رک جاتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں کوئی بغض نہیں ہے ذاتی, کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں مجبور ہیں ہم اس قرآن کے آگے. یہ موقف کن صحابہ کا تھا؟ جو سیدنا علی کے ساتھ تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ جب تک کسی کو خلیفہ مانا نہ جائے تو اس کے خلاف دفاع میں لڑنا بغاوت کیسے ہو گیا؟ تو صحابہ میں کتنے فریق بن گئے, ہم بات کو سمیٹتے ہیں. بولو, تینوں کے پاس دلائی تھے. حضرت علی کی دلیل, جو ان کے ساتھ صحابہ تھے جن میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, کہ ہمیں معلوم ہے آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں, دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے. قرآن کی آیت ہے, ہم نے عمل کرنا ہے اس پر. سیدنا معاویہ کا موقف کہ بھئی یہ بغاوت میں نہیں آتا, یہ دفاع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دفاع ہے, اور اس کا مقصد کوفہ پہ قبضہ کر کے اپنی خلافت قائم کرنا نہیں ہے, یا مدینہ پہ قبضہ کرنا نہیں ہے. اور تیسرا ایک فریق تھا, حدیث میں ہے, نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اپنی فوج میں لڑنے کے لیے چلو باغیوں کے خلاف لڑتے ہیں. تو وہ آئے اور لکڑی کی تلوار اٹھا کے لے آئے. کیا آپ کہتے ہیں؟ تو اس سے لڑتا ہوں. حضرت علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسلمانوں کی جب دو جماعتیں لڑیں گی اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے. میں نہیں لڑ سکتا, ادھر بھی کلمہ گو ادھر بھی کلمہ گو. حضرت علی نے ایسا نہیں کیا کہ تلوار سے سر قلم کر دیا. ان تینوں گروہوں میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا علی کا ظرف سب سے بڑا تھا, سب سے بڑا ظرف. کچھ نہیں کہا. آج گورنمنٹ ایسا کر لے گی؟ آج کا کوئی حاکم ہوتا کہتا جانا پڑے گا. سیدنا علی نے دیکھا یہ سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. ان کو مجبور نہیں کروں گا, بس آپ کی رائے ہے, کوئی بات, اسی رائے میں ثواب ملے گا. ہماری نظر جو اہل سنت والجماعت ہیں تینوں برحق تھے, تینوں نے اپنی اپنی فہم کو مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی. 2 لڑائیاں ہوئیں, جنگ جمل, جنگ صفین, اور اس کے بعد یہ صحرا حضرت حسن کو گیا. سیدنا علی کو خوارج نے شہید کیا, حضرت معاویہ کے لوگوں نے شہید نہیں کیا. اور جب خلافت حضرت حسن کے ہاتھ میں آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرے گا. یہ صحرا سید الشباب اہل الجنہ حضرت حسن کو جاتا ہے کہ آپ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. اس کے بعد آپ کا سیدنا معاویہ سے کبھی اختلاف نہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے بیعت ہو رہے ہیں جن کی آپ کے والد سے لڑائی ہوئی تھی. یہ ساری صحیح سندوں کے ساتھ حدیثیں ہیں, ان میں کوئی بھی ضعیف موضوع حدیث نہیں میں سنا رہا آپ کے سامنے. آپ ان سے لڑ رہے ہیں. ہاں مفہوم میرا ہے, الفاظ میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, کہ جن سے آپ کے والد کی لڑائی ہوئی تھی تو عار کی بات ہے, ذلت کی بات ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں آخرت کی آگ پر اس دنیا کی عار کو ترجیح دیتا ہوں. میں اس دنیا کی عار کو, کوئی بات نہیں, کسی بھی طرح سے اتحاد ہو جائے ہونے دو. یہ ہے خلاصہ. اس پہ کیا رائی کا پہاڑ بنایا ہوا ہے. وہ حضرت معاویہ کے ممبر سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی, معاذ اللہ, نقل کفر, سب بکواس ہے. یہ لوگ کرتے کیا ہیں دیکھو. سب اور شتم کا لفظ جب اہل بیت آپس میں استعمال کرتے ہیں, میں یہ ریفرنسز دوں گا انشاءاللہ. سب اور شتم کا لفظ جب میرے بخاری کے لیکچروں میں ہے, جو میں جامع رشید میں پڑھاتا ہوں نا, وہاں تو سب بخاری یا دوسری حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں سب باتیں, لیکن پبلک کے سامنے نہیں آتی. سب اور شتم کا لفظ جب اہل بیت آپس میں کوئی اختلاف ہوا اور الفاظوں یتصاب بانی, حضرت عباس حضرت علی کے اختلاف ہو رہا ہے, یتصاب بانی, وہاں ترجمہ کرتے ہیں آپس میں اختلاف رائے کا اظہار فرما رہے تھے. صحیح ہے نا. یہ جہلم نے بھی کیا یہ کام کہ ہو جاتا ہے بڑے بھائیوں میں کچھ آپس میں, تو ہو گیا تھا. لیکن یہی سب جب حضرت معاویہ کی طرف منسوب ہوتا ہے, گالیاں دے رہے تھے, تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ گالیاں دے رہے تھے. اس گالیاں کا تو وہاں ترجمہ کچھ اور کر رہے ہو, ادھر کیا نکال رہے ہو؟ تو یہ ذاتی بغض ہے صحابہ کا. لیبل اس پہ اہل بیت کی محبت کا لگایا جاتا ہے. جب بھی کوئی نیگیٹو چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے تو پیکنگ ہمیشہ اس کی اچھی ہوتی ہے. خوب سمجھ لو, پڑھے لکھے لوگ اچھی پیکنگ کو دیکھ کے لیتے ہیں. چرس کو اگر آپ ایویں کسی گندے نالے میں بٹھا کے بیچنا شروع کر دو اور دائیں بائیں گوبر پڑا ہوا ہو, نہیں بکے گی. خریدیں گے لیکن غریب لوگ خریدیں گے. وہی چرس آپ بہترین خوبصورت پیکنگ میں, چمک پٹی میں,
اور بیچنے والے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور پینے والے بھی 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ڈیفینس کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بڑی تمیز سے بک رہی ہو سکتا ہے انڈا موڑ سے بھی آدھی آبادی پہنچ جائے, یار کوئی پتہ نہیں حج کر کے آئے ہیں اور چرس بانٹ رہے ہیں. اہل بیت کی محبت سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نفی کس کی جا رہی ہے؟ ابو بکر, عثمان اور علی, ابو بکر, عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہ. تو یہ لیبل اس لیے لگایا جاتا ہے کہ سنے گا نہیں بات آپ کی اگر یہ لیبل نہیں لگاؤ گے آپ. صحابی کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر صحابی محبت کے قابل ہے. صحابی کا مطلب ہلکا تھوڑی ہے. صحابی کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو میرے ساتھ, عربی میں صاحبہ یصحبو کا مطلب کسی کی صحبت میں رہنا, کسی کی صحبت میں رہنا. تھوڑا سا انسان کوئی مشہور ہو جاتا ہے, لوگ کتنا فخر کرتے ہیں میں فلاں کے ساتھ رہا ہوں, فلاں سے مل کے آیا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تھوڑا سا مشہور ہو جائے, بڑا فخر کرتا ہے, دنیا کو بتاتا ہے. کیا وہ لوگ کم ہیں جنہوں نے سید الانبیاء افضل الخلائق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ایک شاعر نے کتنی پیاری بات کی, اس نے کہا لوگوں نے نبی کی نعت میں لمبے لمبے کلام لکھے ہیں, وہ سب صحیح ہیں. کہہ رہے ایک جملہ کہوں گا, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, خدا کے بعد بس آپ ہی ہیں, مختصر, ختم. اس جمال نبوت کا جنہوں نے دیدار کیا ایمان کی حالت میں, آپ کو پیغمبر مان کے, ان کو صحابی کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی. لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو بنی اسرائیل میں کیسے کیسے صحابی تھے جنہوں نے کتنا ستایا. یہ ہے جہالت, از کالڈ جہالت. حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والے 2 طرح کے تھے. ایک آپ کے صحیح معنوں میں جو ایمان لائے آپ کے اوپر, قربانیاں دینے والے. حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے, لہذا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ اللہ نے اصحاب موسیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں لی, کیونکہ اصحاب خراب ہوں گے اللہ نئے نبی کو بھیج دیں گے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری تھے جو خاص تھے, سب کو اللہ نے خاص نہیں کہا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین زمانے میں بھیجا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد زمانوں کو منتخب کیا, جو سب سے اچھا تھا اس میں سے سب سے اچھے سے سب سے اچھے سے سب سے اچھا. بتاؤ زمانہ اچھا ہوتا ہے یا زمانے میں رہنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں؟ زمانے میں رہنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں, اس بیس پہ اچھا زمانہ کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانے میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے. صحیح حدیث ہے. سوال پیدا ہوتا ہے سب سے بہترین زمانہ کیسا ہو گیا؟ وہاں تو بت پرستی تھی, شراب عام تھی, وہ سب سے بہترین زمانہ کیسا ہو گیا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, گرمی زیادہ لگ رہی ہے. بھائی سب سے بہترین زمانہ اس لیے تھا کہ یہ سب سے بہترین لوگ تھے, جہالت کی وجہ سے غلط ٹریک پر چل رہے تھے. ان کو صحیح ٹریک دے دیا جاتا تو اس سے زیادہ بہترین امت اس کائنات میں اس وقت تھی نہیں. غیرت بھی تھی, سخاوت بھی تھی, جھوٹ سے بھی بچتے تھے, منافقت نہیں تھی. مشرکین مکہ میں منافقت نہیں تھی. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جتنے اسلام دشمن ہیں ایک دفعہ یہ اسلام لے آئے. تبھی حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جاہلیت میں جو ٹاپ پہ تھے اسلام لانے کے بعد وہی ٹاپ پر ہیں. تو حدیث کے مطابق تو اس کائنات میں سب سے اچھے ساتھی کس کو ملے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھے ساتھی. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. دیکھو پچھلی کتابوں میں اگلے پیغمبر کی خوشخبریاں ہوتی ہیں, پچھلی کتابوں میں اگلے پیغمبر کی خوشخبریاں, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں اگلے پیغمبر کے ساتھ ان کے ساتھیوں کی بھی خوشخبریاں ہیں. قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو محمد کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت, آپس میں رحم دل, غیرت اور حمیت. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مخاطب تو جب ان کو دیکھے گا رکوع اور سجود میں دیکھے گا. دیکھو آپ مجھے رکوع اور سجدے میں دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو رکوع سجدے میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ میرا یہ رکوع یا میرا یہ سجدہ اخلاص پر مبنی ہے. یہ فتویٰ نہیں دے سکتے. قرآن نے صحابہ کے بارے میں یہ فتویٰ دیا. قرآن نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مخاطب ان کا رکوع اور سجدہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ہے, کسی مالی اور کسی جاہ کی نتیجے میں نہیں ہے. تو صحابہ کے اخلاص کی قرآن گواہی دے رہا ہے. آگے قرآن کے الفاظ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے نبی کے ان ساتھیوں کا تذکرہ نبی کے ساتھ ساتھ تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا. جب بھی نیا نبی آتے ہیں, پرانے نبی خوشخبریاں دیتے ہیں نا, قرآن سے پتہ چلتا ہے, تو ان نئے نبی کی علامتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ نہیں بتائی جاتی؟ آج تک تورات اور انجیل میں ہمارے پیغمبر کی علامتیں موجود ہیں. تو علامتوں میں مختلف قسم کی علامتیں بتائی جاتی ہیں. ان علامتوں میں ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی کہ ان کے ساتھی بڑے خاندانی ہوں گے. ان کو جو لوگ ملیں گے وہ کیا ہوں گے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ
युजिबु ज़ुर्राअ लियगीज़ बिहिम الكفار, का वो कमजोर से ताकतवर होते चले जाएंगे, कमजोर से ताकतवर होते चले जाएंगे। वो कमजोर पहले अबू बकर सिद्दीक की सूरत में जाहिर होंगे। कुरान कह रहे हैं जैसे एक कोपल निकलती है ना, तनावर दरख्त पहले कमजोर होता है, चारों तरफ से तूफान उसे तोड़ने की और उखाड़ने की कोशिश करते हैं, किसान अपने पानी से सींच के और चारों तरफ बाड़े लगा लगा के उसकी केयर करता है। एक वक्त आता है कि ये दरख्त इंतहाई ताकतवर, अब इसे दुनिया की कोई ताकत उखाड़ नहीं सकती। कुरान कह रहे हमने सहाबा कराम की ये मिसाल तौरात और इंजील में बयान की, आज भी जाके पढ़ लो, उसमें है कि ये पहले बहुत कमजोर होंगे, जैसे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, खब्बाब इब्न अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु, जुल्म हो रहा है, बचा नहीं पा रहे अपने आप को, हुक्म दिया जा रहा है सब्र करो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खून और पसीने से उस बाग को सींच रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। होते होते थोड़े अरसे में ये दरख्त इतना ताकतवर कि रूम और फारिस की सल्तनतों के तख्ते इन्होंने उधेड़ दिए, और ऐसा ये लश्कर दुनिया में आज दाऊ इटली में लिखा हुआ है मुसलमान फौजें यहां तक आ गई थी। तो ये सहाबा कराम और उनके शागिर्द थे जिनके औसाफ कौन बयान करता है? कुरान। और आपको पता है सबसे ज्यादा इस्लाम फैला सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में है, सबसे ज्यादा। बनु उमैया के बड़े कारनामे हैं, उनकी चंद गलतियों की बेस पे पूरी खिलाफत को, आज हम जो सिंध में मुसलमान हैं, ये बनु उमैया में मोहम्मद बिन कासिम आया था, बनु उमैया में बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, उन्हीं के दौरे हुकूमत में बड़े बड़े फुकहा पैदा हुए, बनु अब्बास में भी, बनु उमैया में भी, खिलाफत उस्मानिया में भी। कुछ स्कॉलर के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो बैठ के मनफी चीजें निकाल निकाल के, एक साहब तकरीर कर रहे थे, मैं लाहौर गया किसी जलसे में, तो तकरीर क्या कर रहे हैं? तकरीर ये कर रहे हैं जलसे में कि खुलफाए राशिदीन के दौर में खिलाफत कायम हुई थी, उसके बाद जालिमों की हुकूमतें आईं और जुल्म बर्बरियत को उलमा भी प्रोमोट करते रहे, जालिमों की हुकूमत आई और जुल्म होता रहा। फिक़ही हुकूमतें थी, इस्लामी हुकूमतें नहीं थी, और अब जाके हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। मैंने कहा तू 1400 साल में तेरे बाप नहीं कर सका, तू क्या करेगा बैठ के यहाँ पे? और जलसे में तकरीर कर रहा है, इतनी बदगुमानियां फैला दी। देखो मैं एक चीज की एक मिसाल देता हूं, बस उस मिसाल के बाद बयान खत्म करता हूं। अगर आप किसी की जिंदगी उठाओ और जो जो उल्टे काम उसने किए हैं सिर्फ उन्हीं पर किताब लिखो, उस किताब को पढ़ने के बाद उस शख्स का इमेज क्या बनेगा कि ये बंदा इंतहाई दर्जे का करप्ट आदमी था, चाहे कितना नेक हो वो। बल्कि आप अपनी जिंदगी उठा के खुद लिखो, एक दिन मैं ये पकड़ा गया था, एक दिन मैंने ये किया था, एक दिन मैंने यूं किया था, एक दिन मैंने यूं किया था, एक दिन मैंने यूं किया था, आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी। भाई जब भी किसी की शख्सियत के बारे में बात की जाती है, उसके तमाम पहलू, क़यामत के दिन भी देखो अल्लाह ताला नेकियां और बुराइयां तोलेगा, ये नहीं करेगा बुराइयां बुराइयां लेकर आओ ना भाई, सबको बैलेंस करो। ये कमबख्त क्या करते हैं, इस्लामी हुकूमतों में जो मनफी काम हुए उन पर किताबें लिख रहे होते हैं, वो पढ़ के इंसान कहता है ये हम थे क्या ये। लेकिन जब कारनामे देखे जाते हैं, उन्हीं हुकूमतों में अबू हनीफा पैदा हुए, फिक़ा मुदव्वन हुआ, इमाम शाफी पैदा हुए, इमाम अहमद पैदा हुए, इमाम मालिक पैदा हुए, फिक़ा को मुरत्तब किया गया, मोहम्मद बिन कासिम जैसे मुजाहिदीन पैदा हुए, और इटली फ्रांस कहां कहां तक हमारी फौजें पहुंची, अफ्रीका पूरा फतह हुआ, और बुखारी लिखी गई है, मुस्लिम लिखी गई है, अबू दाऊद लिखी गई है, हदीस मुदव्वन हुई। पूरी इस्लामी ममलकत में कोई गैर मुस्लिम कंट्री हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता था। खिलाफत उस्मानिया में इसराइल ने खलीफा उस्मान, यहूदियों ने खलीफा से कहा था कि गजा जो फिलिस्तीन है उसकी थोड़ी सी जमीन हमें दे दो, उसने कहा शॉपर में मिट्टी उठा के ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा, आंख निकाल दूंगा तेरी अगर फिलिस्तीन की तरफ आंख उठा के देखी। ये पॉजिटिव काम है जो कि कहां हुए हैं, हमारी सल्तनतों में हुए हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है जो नेगेटिव चीजों को जमा कर करके उम्मत को बदगुमान कर रहा है। तो मेरे भाई ऐसे तो अभी एक मेरे बारे में किसी ने क्लिप बनाया, जितने मेरे बयान जिनमें खवातीन की मुखालफत झलक रही है ना, वो सारे इकट्ठे करके चला दिए। मिसाल के तौर पर मैं किसी बयान में कह रहा हूं आजकल खवातीन शौहर की इताअत नहीं करती, वो कट के चला दिया। दूसरे बयान में कह रहा हूं कि खवातीन को चाहिए शौहर को सरबरा माने, वो चला दिया। तीसरे बयान में कह रहा हूं मर्द अगर कभी गुस्सा कर ले तो औरत को बर्दाश्त करना चाहिए, वो भी लगा दिया। उससे मैसेज ये जा रहा है कि आदमी तो बस बादशाह है, वो जो मर्जी करता रहे, सारी जिम्मेदारी किस पर है? औरत। उस कमबख्त ने इतना दिमाग लड़ा के ये चला दिया। तो मैंने अपने साथियों से कहा भाई अब उल्टा वाला चला दो, लेकिन वो चलाने का टाइम कहां है किसके? हमारे पास ऐसे फारिग बंदे थोड़ी, कहां कहां से कौन कौन से बयान में इतने सारे बयान सुनने पड़ेंगे, उसको तो किसी ने पैसे देके बिठा दिया होगा। हम कहां से निकालें भाई? सारे वही वाले निकालें जिसमें आदमियों औरतों के फजाइल है। मैंने कहा निकाल वे सारे। वो कह रहे कहां से निकालूं, कौन सा बयान? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कौन कौन, बीच बीच में बहुत दफा आया है, अब किसी को बिठाना पड़ेगा कि यार जितने हैं वो सारे निकाल के ला। तो आप किसी के भी मनफी चीजों को निकाल के जमा करो तो जो इमेज बनेगा वो ये कि इससे ज्यादा गलीज इस कायनात में कोई है ही नहीं। तो ये कमबख्त बुग़्ज़ सहाबा में बेशरम बेगैरत लोग, इनको जितनी गालियां दो
کم ہیں. یہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بنو امیہ کی تاریخ, بنو عباس, خلافت عثمانیہ اور اندلس کی خلافت, اس میں جو منفی کام ہوئے ہیں وہ سارے نکال کے امت کے سامنے لے آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں کبھی انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک شاندار ماضی ہے. سائنس میں بھی ہم آگے تھے, اسلام میں بھی ہم آگے تھے. ہر تعلیم میں انگریزوں نے 400 سال ہماری یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھا ہے. یورپ میں جو 500 سال پہلے انقلاب آیا ہے نا سائنس کا, یہ ہماری مرہون منت ہے. وہ کہتے ہیں کمبختوں تمہیں آتا واتا کچھ نہیں ہے, تم بیٹھ کے کبھی کہتے ہو زمین چپٹی ہے, کبھی کہتے ہو یہ ہے زمین. مسلمانوں کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ. تبھی تو مذہب سے بغاوت ہوئی ہے. ایک مسلمانوں اسکالرز ہیں, ایک تم لوگ ہو. 500 سال ہماری یونیورسٹی میں پڑھے یہ لوگ. اور ایک انگریز کا قول ہے, ایک انگریز نے کہا ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج جو ہم ترقی ہے کم سے کم 500 سال ہمیں لگتے ہیں یہاں پہنچنے میں. اور ایک ہندو اسکالر کا بیان میں نے خود سنا ہے, اس نے کہا کہ آج ہمیں یہ ملتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں فلاں مسلم سائنٹسٹ, فلاں ہندو سائنٹسٹ, فلاں سائنسدان سکھ ہے, فلاں سائنسدان انگریز ہے, فلاں فرینچ ہے, فلاں جرمن ہے. کہہ رہے لیکن اس زمین نے 1000 سال ایسے دیکھے ہیں, فزکس میں کون ماہر؟ مسلم. میڈیکل سائنس میں کون ماہر؟ مسلم. فلکیات میں کون ہے؟ مسلم. کیمسٹری میں کون ہے؟ مسلم. مسلم کے علاوہ 1000 سال کوئی نام ہی نہیں ملتا کسی اور کا. یہ بھی ہمارے شاندار کارنامے ہیں. لیکن ایک بدبودار غلیظ طبقہ ایسا ہے جو آپ کے سامنے اسلامی حکومتوں کا اور اسلامک اسکالرز کا ہمیشہ منفی اور نیگیٹو پہلو سامنے لے کر آئے گا, جس سے ایسے لگتا ہے مسلمانوں نے ڈھنگ کا کام کبھی اس کائنات میں کیا ہی نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اب ہم اصلاح کریں گے. 1400 سال سے کم وقت کوئی نہیں کر سکا, تو اب کہاں سے؟ ایک صاحب کہہ رہے اب ہم اسلامی حکومت لے کر آئیں گے. میں نے کہا بس کر دے, تو پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا. تو یہ نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا شاندار ماضی ہے. وی آر مسلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں, زندہ جاگتا مذہب ہے. کچھ لوگ غلط بھی ہیں, جنہوں نے ظلم بھی کیا, تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اور اب جو ہمارے حالات خراب چل رہے ہیں ہماری وجہ سے نہیں, تو ان کمبختوں کی وجہ سے. یہ ہمیں جینے کہاں دیتے ہیں. یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں, ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہی نہیں ہے, تو یہ ہمیں تھوڑی پنپنے دے رہے ہیں. ہمیں نہیں پنپنے, تو یہ ہماری کوتاہیاں نہیں ہیں. ہمارے ملک میں کوئی پنپنے نہیں دیتے. یہ اس پہ زیادہ میں بات نہیں کر سکتا, بہت لمبی ایک نئی تقریر شروع ہو جائے گی. ہمیں خود معیشت کے ماہرین نے بتائی ہے یہ بات کہ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں بہت کچھ پابندیاں ہیں ہمارے اوپر, یہ کبھی نہیں پنپنے دیتے ہمیں. تو یہ صرف اپنے لیے اچھے ہیں, ہمارے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. اس لیے کہ دنیا میں جو کمزور ہوتا ہے اسے جینے کا حق نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائی ہمارا ماضی اتنا برا نہیں ہے. ہمارے صحابہ بہت اچھے, ہمارے تابعین بہت اچھے, ہمارے چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل بہت اچھے, ہمارے امام بخاری بہت اچھے, امام مسلم بہت اچھے, امام ابو داؤد بہت اچھے, ہماری حکومتیں بنو امیہ بہت اچھے, بنو عباس بہت اچھے, خلافت عثمانیہ خاندانی, اندلس کی خلافت خاندانی, سارے اچھے تھے. بیچ میں کچھ گڑبڑ بھی ہوتی رہی ہے, وہ تو آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے میرا خیال. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے 4-6 بچے ہیں, ایک بچہ بڑا نالائق ہے. میں نے کہا 6 میں ایک نالائق ہونا تکوینی امر ہے. یہ کیا ہے؟ تکوینی ہے. یہ تکوینی ہے, یہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6 کے 6 ہی اچھے نکل جائیں. یہ نہیں, ایک آدھ آڑا ترشا ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.